علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮಸು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತನು ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿ ಜಗದ್ಗುರು मृत्युंजय सूक्ष्म तनु जगद्व्यापी जगद्गुरु। सामाइन हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह से-रोज़ा बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा इजलास है। 2 रोज़ बहुत कामयाबी के साथ कॉन्फ्रेंस से गुज़र चुके हैं। आज तीसरा इजलास है। बाद नमाज मगरिब उसी तरह हस्ब मामूल दीगर मज़ाहिब से स्कॉलर्स को बुलाया जाएगा जो अपने अपने मज़हबों के आधार की बिना पर यानी अपने अपने मज़हबी उसूलों से किस तरीक़े से दुनिया में अमन को क़ायम किया जा सकता है पेश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो तकरीबन 100 साल से जो एक कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, जिसका नाम हज़रत क़िबला ने दिया है, एक ऐसा मुमताज़ नाम है जो कायनात में दुनिया भर में कहीं भी इस किस्म के नाम से कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद नहीं होती। बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस, जिसका अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। हज़रत क़िबला ने इसका जो जामियत नाम रखा है, उसके पीछे उसके अंदर जब हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि दुनिया में हमा किस्म के मज़ाहिब पाए जाते हैं, लेकिन कौन सा दीन ऐसा है जो दुनिया में हकीकी तौर पर और मुस्तकिल तौर पर अमन को क़ायम कर सकता है। ये इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद ये नहीं है कि तमाम मज़ाहिब आलम के स्कॉलर्स और उनके उलमा, उनके जो मुफ़क्किरीन हैं, उनको इस स्टेज पर जमा किया जाए और सब आकर अपनी अपनी गुफ्तगू, अपने अपने पॉइंट्स, अपने अपने प्रिंसिपल्स रख दें और वो यहाँ से चले जाएं। बल्कि इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस हमें ये चीज़ बताती है, यानी हज़रत क़िबला ने इसमें ये चीज़ पेश की है कि हकीकी तौर में, हकीकत में कि कौन सा दीन ऐसा है जो तमाम कायनात के इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर सकती है। तमाम कायनात के इंसानों के अंदर जो बेचैनी और जो उनके अंदर जो अदावत जो उनके अंदर है, जो उनके सीनों में जो एक दूसरे से जो नफ़रत की आग है, उसको हकीकी तौर पर कौन सा दीन ख़त्म कर सकता है। तो वो एक ही दीन होना चाहिए, चूँकि 2 में अमन क़ायम नहीं हो सकता। कायनात, फितरत कायनात में जब हम गौर करते हैं, यानी अल्लाह ताला 12 कुरान करीम में अक़ल इंसान को कायनात की तरफ मुतवज्जे करता है। अफ़ला ताक़िलून वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला युबसिरून, क्या तुम अपने नफ्सों में गौर व फिक्र नहीं करते। दीगर और अल्लाह ताला दूसरी जगह बयान फरमाता है, क्या तुम ये कायनात में गौर व फिक्र नहीं करते ताकि तुम अक़ल से काम लो। उसी तरीक़े से, जिस तरीक़े से मैंने बताया कि एक वाहिद दीन ही दुनिया में अमन क़ायम कर सकता है। अगर हमा अक़साम के मज़ाहिब दुनिया में पाए जाएँ और हमा अक़साम के अगर मज़ाहिब अगर ये कहें कि आप यानी जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जो बात हो, यानी ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ जो बात हो, आप उसके ख़िलाफ़ ना करें, आप आपके दीन में रहें। जो बाहर जो हमारे जो मुस्लिम जो ब्रदर्स हैं, वो अक्सर यही कहते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। लेकिन इस्लाम जो आया वो तमाम मज़ाहिब आलम को अपने अंदर ज़म करने के लिए आया है। इसकी मिसाल ऐसा है, जिस तरीक़े से जब इंसान कायनात में आया तो तमाम मखलूक़ात आलम को इंसान की ग़ुलामी की निस्बत लग चुकी है। यानी इंसान की ग़ुलामी करना किस लिए है कि हकीकी तौर में इंसान ही तमाम मखलूक़ात आलम के अंदर अमन क़ायम कर सकता है। अगर तमाम जानवरों को, शेर और बकरी को एक जगह आप खुले मैदान में छोड़ दें तो वो जो शेर है, जो ताकतवर है, जो ख़वी है, वो कमज़ोर पर गालिब आ जाएगा और वो बकरी को खा जाएगा। तो इन मखलूक़ात आलम के अंदर, इनके अंदर एक सिस्टम क़ायम करने के लिए, इनके अंदर अमन क़ायम करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया
اور انسان کے اندر وہ کمالات رکھے. ایک انسان کی جو صلاحیت ہے، ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر کو پانی پلاتا ہے. بتائیے جو شیر کی جو صفت ہے وہ حملہ آور ہے، یعنی شیر جو اٹیکنگ اس کی صفت ہے، اس کے باوجود بھی انسان اپنی صلاحیت کی بنا پر شیر جیسے مضر جانور کے اوپر بھی انسان غالب آ جاتا ہے. اسی طریقے سے تمام جو ادیان عالم اسلام سے قبل جو آئے، تمام انبیاء اکرام جو خدا تعالیٰ کا جو پیغام لے کر آئے، وہ ایک ایک قوم اور ایک ایک خطے کے لیے تھا. حقیقی طور میں جس طریقے سے جب تمام اقوام عالم میں امن قائم کیا، اسی طریقے سے مذاہب عالم میں امن قائم کرنے کے لیے، چونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حتیٰ کہ ان کو مصلوب کر دیا، یعنی صلیب پر چڑھا دیا. اس طریقے سے یہ تمام انبیاء اکرام کی قوموں میں امن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کامل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین دے کر بھیجا، جس کو دین اسلام کہتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. بہرکیف جو میں نے آپ کے سامنے آیت جو پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ سب سے بہترین نمونہ دنیا میں اگر کسی کا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. اگر اب کوئی ہندوازم کے جو لوگ ہیں، جو کرشن جی کو ماننے والے ہیں اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اگر وہ کہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو نمونہ ہے وہ سب سے بیسٹ آئیڈیل ہے دنیا کے لیے، اور کوئی رام جی کو ماننے والا یہ کہے کہ سب سے بیسٹ آئیڈیل رام جی کا ہو سکتا ہے ساری دنیا کے لیے، تو فطرت انسانی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے دلائل، اس کے براہین آپ دنیا کے سامنے پیش کریں، آپ انسانوں کے سامنے پیش کریں. اگر انسان اسے قبول کرتے ہیں تو تب جا کر اس کے جو وجود ہے اس کو تمام دنیا کے لیے نمونہ اور آئیڈیل مانا جائے گا. اس طریقے سے جب ہم ہسٹری اور تمام انبیاء اکرام کی جب ہم طرز زندگی، یعنی ان کے عمل زندگی کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ساری دنیا کے لیے نمونہ نہیں ملتا. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ہم غور کریں تو عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع مسیح ہے، انہوں نے کبھی تشدد اور ظلم و بربریت کی کبھی تعلیم نہیں دی، تو حقیقی طور میں یسوع مسیح ایک ایسے وجود ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے. تو جب ہم یسوع مسیح کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے تو شادی نہیں کی تھی. اگر ان کا عمل اگر آپ اپنائیں گے تو دنیا میں جو نسل جانے کا جو سلسلہ ہے وہی ختم ہو جائے گا. یعنی جو تم جس مذہب کو فالو کرتے ہو، تمہارا مذہب آنن فانن ختم ہو جاتا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی گزارتے. اسی طریقے سے ہر نبی کے اندر ایک ایک خوبی پائی جاتی ہے، وہ تمام اقوام عالم کے لیے کارگر نہیں ہو سکتے. اس کے لیے حضرت قبلہ اپنی کتاب، چھوٹی سی کتابچہ مقام انسان میں بیان فرماتے ہیں کہ انگریز جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہ ان کے مذہبی اصول پر چل کر امن قائم نہیں کر سکتے، چونکہ یہ خود پریشان ہے، یہ خود ان کے مذہبی اصول پر چلنے ان کے اوپر محال ہو چکا ہے. جب ان سے ہندوستان مانگا جا رہا تھا، جب ان سے آزادی کے لیے جب ہندوستان کی فریڈم ان سے پوچھی جا رہی تھی، تو ان کے مذہبی اصول کے بنا پر انہیں چاہیے تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ انگلستان کو بھی وہ ان کے حوالے کر دیں. چونکہ ان کے مذہبی اصول کیا ہیں؟ اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا گال آگے کر دو. تو اس طریقے سے جو ان کے مذہبی تعلیمات ہے، تو ثابت ہوا جو ان کے مذہبی تعلیمات ہے اب دنیا میں کارگر ثابت نہیں ہو سکتے. لیکن قرآن کریم کا کیسا کمال ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ جو سورت، یہ جو قرآن کریم ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تم اس میں اس جیسی ایک سورت لاؤ تو ہم تمہیں، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک سورت لاؤ. اس جیسی ایک سورت نہیں لا سکتے تو اس جیسی ایک آیت لے کر آؤ. تو اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فیہا کتب قیمہ، وہ تمام تعلیمات جو عیسیٰ علیہ السلام اور جو موسیٰ علیہ السلام ہو، جو رام جی ہو، کرشن جی ہو، دیگر کسی مذاہب کے اگر اوتار ہوں، جو ان کے اندر جو انکمپلیٹ تھے، جو ناقص سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کے اندر مکمل کر دیا. فیہا کتب قیمہ، اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دیا. اسی لیے اسلام ہی کے ایسے تعلیمات ہیں. جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یعنی سپاہی کا جو کردار ہے، یعنی جو لیڈر ہوتا ہے، اس کا جو انداز ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. جب ہم کرشن جی کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، کرشن جی کہتے ہیں صرف
چھتری قوم کے لیے آئے ہیں، یعنی چتر ورن جو ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں، چھتری قوم کے لیے صرف کشن جی کا وجود آیا ہے، تو وہ شودر برہمن کے لیے وہ کس طریقے سے وہ نمونہ بن سکتے ہیں؟ لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ غریبوں کے لیے بھی نمونہ ہیں، امیروں کے لیے بھی نمونہ ہیں، مالداروں کے لیے بھی نمونہ ہیں، اور سپاہیوں آپ جیسا کوئی بہادر نہیں، آپ جیسا کوئی شجاع نہیں، آپ شجاعت میں ایسے بہادر تھے جس طرح کا جب ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 14 سال ہے آپ کی عمر، جب یعنی قریش قبیلے کے ساتھ جب ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، یعنی جو پڑوسی جو قبیلہ تھا اس سے جب جنگ چھڑتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال کی عمر میں آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے ہیں اور تمام سپاہیوں کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، اور اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کا ڈیفنس کر رہے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری کا یہ عالم ہے، تو اندازہ کیجئے کہ آپ کی جوانی کا کیا عالم ہوگا۔ اس طریقے سے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قرار دیا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین نمونہ کسی کا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہم بحیثیت مسلم اگر مسلم ہو کر یہ بات بیان فرمائیں تو لوگ کہیں گے یہ تو ان کے نبی ہیں، اسی لیے یہ اتنی ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ جب یورپ کے جو مفکرین ہیں، جو اسکالر ہیں، مائیکل ایچ آرٹ جس نے ایک کتاب دا 100 کے نام سے لکھی ہے، دا 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دا ورلڈ، یعنی دنیا کے اندر جو موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ہے اس میں 100 لوگوں کے 100 اشخاص کے نام اس نے لکھے ہیں، سب سے ٹاپ میں سب سے اوپر میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، جبکہ وہ خود عیسائی ہے، جبکہ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے۔ جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو 3rd نمبر پر رکھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1st نمبر پر رکھیں، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہر قسم کی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی، ہمیں ہدایت نہیں ملتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپس کے لوگوں کے جو جھگڑے ہیں اس کو کس طریقے سے سلجھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب اہل قریش آپس میں دستے گرباں ہو رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے، تو ویسے وقت ان میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، یعنی جب خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس میں جو سنگ بنیاد جو ہوتا ہے، یعنی جو تعمیر کرنے سے پہلے جو پہلا پتھر لگایا جاتا ہے اس کے لیے لڑ رہے تھے کہ یہ پہلے میں رکھوں گا، تو قریش کے قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کل صبح سویرے جو پہلے اس دامن میں اس احاطے میں داخل ہوگا ہم اس سے اس سنگ بنیاد کو نصب کرنے لگائیں گے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہیں، تو تمام لوگ بہت خوش ہو گئے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی آپ کو مکے میں صادق و امین کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی آپ نے اپنا کیریکٹر پیش کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بیان فرمائے، یعنی آپ نبوت کا اعلان نہیں کیے لوگوں کے سامنے، اس سے پہلے ہی آپ کا چرچا ہر انسان کی زبان پر تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارا معاملہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس جھگڑے کو سلجھایا آپ دیکھیے کہ تاریخ میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ ایک چادر لائیں اور اس چادر کو تمام سرداران قریش کو ایک طرف سے پکڑنے کے لیے کہتے ہیں اور بیچ میں وہ جو سنگ بنیاد تھا اس کو رکھتے ہیں اور سب کو حکم دیتے ہیں کہ آپ تمام خانہ کعبہ کی دیوار تک لے جائیں، اس کے بعد میں اس کو نصب کر دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے جو سرداران قریش آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ میں پہلے رکھوں گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس احسن طریقے سے اس جھگڑے کو ختم کر دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی ایسا ہے جو دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے۔ اسلام منہ کی باتیں پیش نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں آپ کے سامنے تعریف اگر آپ کی تحمید و تقدیس بیان کرتا بیٹھوں تو انسانی زبان اس سے قاصر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا۔ تو انسان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے انسان کی تعریف کے، تو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے
اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی وجود کا نام قائم ہو جائے. اسی لیے جو یہاں جو بین الاقوامی مذہبی کانفرنس میں جو دیگر مذاہب کے عالم کے اسکالرس کو جو بلایا جاتا ہے، ان کے سامنے یہی بات رکھی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم کیا کہتا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آیا تو قرآن کریم کہتا ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی طریقے سے موسیٰ لقومہ، داؤد لقومہ، ابراہیم لقومہ. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے انسانوں. یہاں اللہ تعالیٰ کسی اسپیسیفک نیشن، اسپیسیفک قوم کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ نہیں کر رہا. قل یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وجود ہم لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے. اس کی سب سے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر نبی جو 1,24,000 انبیاء اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، ہر نبی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے. اس بنا پر جو کلکی اوتار، نراشنس، انتم رشی، دا فارخلی جس کو آپ کہتے ہیں، دا پیراکلیٹس، یعنی جو بائبل میں لکھا گیا ہے اور جو بدھزم میں میتریہ کہا گیا ہے، اس طریقے سے دیگر ناموں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جا رہا ہے. لیکن یہ اس سے ناواقف ہے کہ وہ حقیقت میں وہ وجود کون ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود ہے جس کو تم یاد کر رہے ہو. اگر ہم اس وجود کو اگر ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اگر لوگ اس وجود کو پکڑ کر اس کے دین پر چلیں گے، تبھی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. تو یہی میسج اس بین الاقوامی مذہبی کانفرنس سے دیا جاتا ہے کہ جو ہم کرشن جی کا انکار نہیں کرتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے. ایک جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان کب بنتا ہے؟ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے مسلمان نہیں بنتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی قرآن کریم کا فرمان ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قل یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو تم کہو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. یعنی ایک جو مسلمان ہوتا ہے اس کی جو ایمان ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں ہے بلکہ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، تمام کتبۂ سماوی پر ایمان لانا، یعنی تمام ریلیجس اسکرپچرز پر ایمان لانا. یہ ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے. اسی لیے غازی اسماعیل صاحب مبلغ اسلام فرماتے ہیں ہوتی ہے جمع سارے نبیوں کی نبوت تب جا کے کہیں بنتا ہے ایک مرد مسلمان. تو اس سے مراد کیا ہے؟ تمام انبیاء اکرام کی نبوت پر جب آپ ایمان لاتے ہیں تب جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جب کوئی غیر مذہب کا شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ خارج اسلام نہیں، یعنی تبدیل مذہب نہیں کرتا بلکہ تکمیل مذہب کرتا ہے. اس کی مثال فطرت میں ایسے دیکھنے کو ملتی ہے، جب ایک دریا، ایک ریور جب سمندر میں جا کر ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کنورٹ نہیں کرتی بلکہ اپنے آپ کو کمپلیٹ کرتی ہے، اپنے آپ کو مکمل کرتی ہے. جو دریا جس کو ایک دریا کا نام بولا جاتا تھا، جب وہ سمندر میں ملتا ہے تو اس کو بھی سمندر کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جس کو عیسائی یا ہندو یا آپ یہودی جو ایک مذہب کو فالو کرنے کی بنا پر آپ اس کو نام دیتے تھے، جب وہ اسلام میں آتا ہے تو اس کی جامع حیثیت سے اس کو پکارا جاتا ہے مسلمان. یعنی مسلمان کا نام بھی جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ امتی ہیں، محمدی نہیں کہتے. جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو مسلمان کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ اسلام میں آتے ہیں تو آپ کے نبی آپ سے چھوٹتے نہیں ہیں. آپ کے نبی پر ایمان لانا مسلمان کے لیے ضروری ہے، جب تک آپ مسلمان نہیں بن سکتے. تو یہ مسلمان کی جو مجموعی حیثیت ہے یہ لوگوں کے سامنے جب آپ احسن انداز سے پیش کریں گے تو تبھی لوگ اس بات کی طرف آئیں گے. اگر آپ ڈائریکٹ جا کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انجمن والے یہ جو شلوک منتر، یہ ان کی شاستروں یہ کلام کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسا جو متبرک کلام ہے ہمارے سامنے موجود ہے، تو ان کی کلام پڑھنے سے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو جب اس کی مثال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تم لوگوں کو بلاؤ اچھو واضح نصیحت سے اور حکمت سے. حکمت اس کو کہتے ہیں جو مچھلی ہے مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لیکن مچھلی کو آپ کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں؟ کیچوا ہے. کیچوا جبکہ حرام ہے،
حرام چیز کے ذریعے سے آپ مچھلی کو حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ منتر، یہ شلوک پڑھنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ان کو اسلام کے قریب لانے کے لیے ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ لوگ اس سے ناواقف ہیں، اور حقیقی دور میں آج حضرت قبلہ کا جو فرمان ہے، میں اتنی بات کہتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا، حضرت قبلہ کا جو فرمان ہے کہ تمام امت مسلمہ کا جو واحد راستہ ہے وہ دیندار انجمن ہے، یعنی دیندار انجمن تمام مسلمانوں کا آخری سہارا ہے۔ وہ کس بنا پر ہے؟ وہ دیندار انجمن کا طرز عمل ہے کہ دیندار انجمن کس طریقے سے تبلیغ کر رہا ہے۔ اگر آپ بھی اس طریقے سے تبلیغ کریں گے تبھی جا کر ہندوستان جنت نشان بن سکتی ہے۔ یعنی جو دیندار انجمن والوں کا جو نمونہ ہے وہ کوئی نیا نمونہ نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ تھا، یہ عین اسی مطابق یہ نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل کتاب سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأْتُوا بِالْإِنْجِيلِ، تم اپنی انجیل کو لے کر آؤ، تم اپنے زبور کو لے کر آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی کتابوں سے اپنے وجود کو پیش کیا کرتے تھے۔ جب انسان کی خود کی مذہبی کتاب سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے دل میں جو زہر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کی بات سمجھائیں گے تو لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی کتابوں سے بیان فرماتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرا طریقہ بھی بیان فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، جس کی یہ یعنی وحدانیت کی جو تعلیم ہے وہ تمام مذاہب عالم میں موجود ہے، لیکن جو ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، جو کنفلکٹ ہو رہا ہے، یعنی جو انتشار پھیل رہا ہے، لوگ کس بات کی طرف نہیں آ رہے ہیں؟ وہ ایک و جگت گرو کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ جب تمام لوگ ایک و جگت گرو کی طرف آئیں گے تو نتیجتاً تمام انسانوں کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔